नाज़रीन मोहतरम, सुबह वतन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ख्वाबों की ताबीर आपका पसंदीदा और इंतहाई दिलचस्प हमारा सेगमेंट। इस तीसरे हिस्से में प्रोग्राम के और आखिरी हिस्से में आपके ख्वाब और मोहतरम इब्न यूसुफ अल-मुअब्बिर उनकी ताबीर बयान करेंगे। और आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहता हूँ, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है। माशाअल्लाह। आप तशरीफ़ लाते हैं, लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जो फ़ीडबैक आपका आ रहा है, मैं तो नाज़ा हूँ इस बात पर कि आप हमारे मेहमान बनते हैं, स्टूडियोज़ में आते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फ़रमाए। आज फिर बहुत सारे सवालात और जिन्होंने ख्वाब देख रखे हैं वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमें कुछ आवाज़ें भी हमने आपके लिए महफूज कर रखी हैं, वो ख्वाब भी बराह रास्त लोग आपसे पूछ सकेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ तशरीफ़ फरमाया हमारे नौजवान दोस्त मोहतरम असमतुल्लाह छीना साहब। तो आप हमें नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। छीना साहब कहाँ होते हैं? लाहौर में? इस वक्त तो मैं सियालकोट में होता हूँ। अच्छा, सियालकोट में है, माशाअल्लाह। और क्या मसरूफियत है आपकी? स्कूल टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, स्कूल टीचर, उस्ताद हैं माशाअल्लाह। और दो जहां फ़िदा तेरे नाम पर है, सुकून फ़ज़ा तेरा नाम भी, तेरी ज़ात पर हो दुरूद भी, तेरी ज़ात पर हो सलाम भी। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है। सलाम उस पर के असरारे महब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की।
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت اوج دارائی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ماہر القادری کا کلام اور عصمت اللہ چینا نے جس جوش اور جذبے سے اسے پڑھا ہے، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آمین، اللہ جزاک تعالیٰ اللہ آپ کی اس شباب میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی محبت اور خاص کیفیت اختیاری کی آپ نے پڑھتے ہوئے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ابن یوسف صاحب جو نعت انہوں نے جس انداز سے پڑھی ہے، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ بھی جی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی ماشاءاللہ، جوانوں کے اندر یہ جذبہ جو ہے اور اس طرح سے اس کو پڑھنا جی بڑا قابل خوش قدر آئند ہے۔ بڑا خوش آئند ہے۔ جی لیکن آپ جو ہمیں تعبیریں بتاتے ہیں ان کی کیا بات ہے؟ میں سنتا ہوں الحمدللہ۔ دوستوں سے، فیڈ بیک بھی ہمیں آج آیا، لوگوں سے پوچھا تو بڑے لوگ خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ الحمدللہ، بڑی ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ بات اور اس کی تعبیر اور اس کی تشریح جو آپ فرماتے ہیں۔ اچھا الحمدللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً؟ یہ میں 15 سال کا تھا، اچھا جی، تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے علم اللہ عطا کیا ہے، یعنی بہت چھوٹا تھا۔ میٹرک کی عمر ہوتی ہے جی، 9th-10th کی نہیں، عمر۔ اس سے بھی کم تھی، اچھا جی، تو جو دیکھتا تھا اس کی اپنے ذہن میں تعبیر آتی تھی، اور وہ اچھا جی، جو ذہن میں آتی تھی وہ خاص عطا ہے یہ تو پھر جی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اچھا کچھ یاد ہوگا کہ پہلا خواب کہاں سے سنا، کب سے، اپنا تھا یا کسی کا اور تعبیر کی اس کی؟ نہیں، یہ جو یاد نہیں ہے، جو سب سے جو پرانا ترین جو یاد ہے جی جی وہ یہ ہے کہ میں سو رہا تھا اپنے گھر میں، جی جی، اور اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے انٹرویو دیا ہوا تھا، اچھا ماشاء اللہ، تو کوئی خواب آئی مجھے عموماً خواب یاد نہیں رہتی لیکن تعبیر یاد رہتی ہے۔ جی جی، تو رات کے 3 بجے میں اٹھ کے تو اونچی اونچی رونے لگ گیا۔ اچھا یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ جی جی، اونچی اونچی رونے لگ گیا، تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رونے لگ گئے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آپ لوگوں سے جدائی ہونے والی ہے، اللہ اکبر، اور اچھا میرا داخلہ ہو جائے گا اور میں وہاں چلے جاؤں گا، اور آپ لوگوں کی جو مفارقت ہے اس کی وجہ سے میں رو پڑا ہوں۔ اللہ اکبر، تو اس کے 15 دن بعد وہاں سے لیٹر آ گیا، اور اللہ اکبر، الحمدللہ میں خواب میں داخلہ پہلے کروا لیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات جی 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 دوستوں کی طرف سے آئے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کے خواب کو سب لوگ جادو ہونا سمجھتے ہیں، تو کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ہوا میں اڑنے کی جو کیفیت ہے جی اس کو جادو ہی سمجھتے ہیں، جی جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اچھی سے اچھی دیکھی گئی جو 10 خوابیں ہیں جی جی، ان میں سے یہ ایک ہے، اچھا اور یہ بہت اچھی خواب ہے۔ اس کی تعبیر میں بشارت ہے، ترقی ہے، پرموشن ہے، عزت میں اضافہ ہے دیکھنے والے کے لیے،
اور اگر وہ بزنس مین ہے تو اس کے لیے جو کاروبار ہے اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھوتری ہے، ترقی ہے، اور یہ خوابوں میں سے بہت اچھی خواب ہے یعنی آپ پازیٹیو اس کو جی، یہ پازیٹیو ترین خواب ہے اچھا اور خوابوں میں سے بہت اچھی خواب ہے۔ جی ٹھیک اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، اس کے بہت بڑے ایک محتمم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے 8 سال سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آسمانوں کی بلندیوں پر اڑ رہا ہوں، تو اس کی مجھے تعبیر بیان کر دیں۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ 8 سال پہلے سے آپ کی سچویشن کچھ اور تھی، مالی کیفیت کچھ اور تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد جب سے آپ نے یہ خواب دیکھنا شروع کی، اور جو انسان یہ والی خواب دیکھتا ہے وہ مسلسل دیکھتا ہے، اچھا جی کیونکہ وہ ترقی کی راہ پر ہوتا ہے، اور وہ جتنی وہ ترقی کرتا جاتا ہے اتنی ہی بار وہ یہ خواب دیکھتا جاتا ہے۔ جی ٹھیک جب میں نے ان کو یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 8 سال ہو گئے ہیں کہ یہ خواب لے کر میں بہت اہل علم کے پاس گھوما جی کہ مجھے اس کی تعبیر مل جائے، تو مجھے لوگ یہی کہتے تھے آپ کے اوپر تو جادو ہے، اور میرا اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ آپ سے یہ خواب بیان کرنے کے بعد میرا اطمینان ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جی ٹھیک ہرگز تعلق نہیں ہے جادو کے ساتھ، جی بلکہ اس کا تعلق انسان کی ترقی کے ساتھ ہے۔ کے ساتھ ہے، جو یہ خواب دیکھے اسے خوش ہونا چاہیے، جی، اسے خوش ہونا چاہیے، کی تعبیر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ میں پسند کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ بار بار خواب دکھائے اچھا ماشاءاللہ کہ جب یہ خواب آئے گی تو بہت زیادہ ترقی ہوگی، انشاءاللہ بہت زیادہ مالی استحکام آئے گا، دینی استحکام آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خوابوں میں بلندی کی علامت ہے نا، یہ عوج کی علامت جی ہے، جی آپ جی اڑ بے رہے شک ہیں۔ اچھا، یہ آپ اڑنے کی بات ہو رہی ہے جی تو اسی میں ایک ہمیں ہماری بہن ہے، انہوں نے پوچھا، یہ ان کی ایج ہے 48 ایئرس جی اولڈ، اور یہ خاتون ہے اور شادی شدہ ہیں، ہاؤس وائف ہیں۔ جی یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں فضا میں اڑ رہی ہوں، جی اور نیچے بہت خوبصورت منظر ہے، دائیں بائیں بھی، اور آبشارے ہیں، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، لش گرین۔ جی تو یہ خواب دیکھا ہے ان کی زندگی میں پہلے کچھ پریشانیاں تھیں، جی اور وہ جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو کر ان کی جو لائف ہے اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ خوشحالیوں کی طرف جا رہا ہے جی ٹھیک اور ترقیوں کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ مالی استحکام ہے جی یا دینی استحکام ہے جی یا ان کی اولاد جو کچھ وہ کر رہی ہے ان کی ترقیاں ہیں اس کے اندر، جی تو ان کی لائف میں آگے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں، ایک تو اڑنے کی وجہ سے، جی جی ایک بلندی پر جا کر جب انہوں نے سبزہ اور آبشاریں دیکھی تو ایک وہ خوبصورت منظر ہے، اور وہ اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے جی ٹھیک اور خوشحالی والی ہے، خوشیوں والی ہے۔ جی ٹھیک تو یہ خواب بہت اچھی ہے ان کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مبارک کرے، آمین۔ تو یہ بہت اچھی خواب ہے ان کے لیے۔ چلیں جی، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے مبارکباد۔ اور ایک اور جی ہمارے پاس سوال ہے کہ جوتا گم ہونے کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی اس میں اضافہ ہے ساتھ کہ کیا شوہر یا بیوی کی موت ہے؟ اس خواب میں وہ لوگ جن کو اس علم میں رسوخ حاصل نہیں ہے وہ اس جوتا گم ہونے کی تعبیر فوتگی سے ہی کرتے ہیں، جی لیکن اس میں بہت سارے آپشن ہیں، اور خامند کا دیکھنا بیوی کو، اصل میں خامند اور بیوی جی دونوں کے بارے میں جو قرآن پاک نے اور عربی زبان میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ زوج ہے۔ جی اگر زوج بولیں خامند کی طرف سے تو اس سے مراد بیوی ہے، اور اگر بیوی کی طرف سے زوج بولا جائے تو اس سے مراد خامند ہے۔ جی ٹھیک اگر بیوی یہ خواب دیکھے کہ اس کا جوتا گم ہو گیا ہے تو کم اہل علم اس کی جو تعبیر ہے وہ خامند کی فوتگی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک اس سے پہلے بہت سارے آپشن ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ہمیں ہدایات ملی ہیں کہ تعبیر جو ہے وہ خیر کے پہلو پر بیان کریں۔ جی ٹھیک تو اس سے پہلے بہت سارے آپشن ہیں۔ نمبر 1، خامند کا سفر پہ جانا۔ جوتا اصل میں جوتا خواب کی تعبیر میں اگر بیوی دیکھے تو وہ خامند ہے، اگر خامند جوتا دیکھے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ جی ٹھیک 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر خامند دیکھے تو وہ بیوی ہے، اگر بیوی دیکھے تو وہ خامند ہے۔ جی نمبر 1 جوتا، جی نمبر 2 لباس، ہوں نمبر 3 گاڑی، اچھا جی، سواری جو ہے جی جو سواری ہے، جی ٹھیک چاہے وہ موٹر سائیکل ہے چاہے وہ کار ہے۔ اگر خامند دیکھے، جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں ہے اس میں، جی ٹھیک اگر خامند یہ 3 چیزیں دیکھے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے،
لباس والا تو وہ جو قرآن مجید میں بھی آپ جی ہننا لباس لکم وانتم جی بے لباس شک لہن۔ بے شک بے شک جی ٹھیک۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی مسز نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری جو قمیض ہے وہ سامنے سے پھٹ گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس چیز کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے کسی قسم کی کوئی بد پرہیزی نہ ہو، جی ٹھیک۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس چیز کی بھی وہ میڈیسن کھاتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ جی ٹھیک۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ کریدنے کی کوشش کی۔ میں نے خاتون سے کہا کہ آپ مجھے مزید اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، جو 2 چیزوں کی رہنمائی دے دی ہے آپ اس کو فالو کریں۔ جی ٹھیک۔ کچھ ہی دنوں بعد اس خاتون کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت سیریس قسم کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور اللہ نے دوبارہ سے ان کو زندگی دی ہے۔ جی ٹھیک۔ تو 3 چیزیں، ایک لباس، ایک گاڑی اور ایک جوتا، یہ خامد دیکھے تو اس کی تعبیر میں بیوی ہے اور اگر بیوی دیکھے تو اس کی تعبیر میں خامد ہے۔ جی ٹھیک۔ اسی طرح یہ جو جوتا ہے اس کا گم ہونا اصل میں خامد کی جدائی ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، یہ جو جدائی ہے اس کو ہم جو ہمیشہ والی جو جدائی ہے ہم اسی پر ہی کیوں اپنا فوکس رکھ دیں، ہاں اس پر کیوں جو ہے وہ سمجھ۔ جبکہ اس سے پہلے بہت سارے آپشن موجود ہیں۔ جی۔ میرا بہت سارے اہل علم کے ساتھ اس چیز پر اختلاف ہے کہ آپ آخری آپشن پہلی جو ہے نا فرسٹ ٹائم ہی کیوں بتا دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ خامد کا سفر ہے، جی ٹھیک۔ عارضی جدائی ہے۔ دوسرے شہر جانا ہے، جی دوسرے شہر جانا ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے۔ جی۔ ابھی ہمارے گروپ میں ایک خاتون ہے، انہوں نے تعبیر پوچھی، اس نے کہا میرا جوتا گم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تمہارا خامد کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا خامد قطر جا رہا ہے اور وہاں پر اس کی جاب لگی ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے ویزے کا بندوبست کرے گا۔ جی ٹھیک۔ تو میں نے کہا خواب کی تعبیر میں یہ بشارت آ رہی ہے کہ تمہارا خامد دوسرے ملک میں روزی روٹی کے لیے، جاب کے لیے وہ جا رہا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو یہ جو عارضی جدائی ہے یہ تعبیر میں آ رہی ہے سامنے۔ اسی طرح سفر کے علاوہ جی۔ بیوی کا میکے جانا، راضی یا روٹ کر؟ سب سے پہلے تو بیوی کا میکے جانا راضی۔ جی ٹھیک۔ جب بیوی میکے جائے گی 10 دن کے رہنے کے لیے، 15 دن رہنے کے لیے، جی تو عارضی جدائی موجود ہے، جی بالکل، اور یہ جو تعبیر یہ ہوگی۔ تعبیر یہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایک انسان، ایک عورت دیکھتی ہے کہ میرا جوتا گم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے جی۔ وہ کسی اور جگہ پر رہ رہی ہے، اس کا خامند کسی اور جگہ پر رہ رہا ہے۔ اچھا مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، جی۔ وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور وہ مدرسے میں ہی رہ رہے ہیں، جبکہ ان کی بیوی ان کے جو آبائی گھر ہے دوسرے شہر میں وہ وہاں رہتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا خامد آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں میرے ساتھ نہیں رہتا، وہ تو دور رہتا ہے۔ تو اس میں بھی عارضی جدائی ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح کسی وقت بہت زیادہ معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کلیش پیدا ہوتی ہے، وہاں طلاق پیدا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، وہاں بھی جوتا گم ہونا ہی نظر آتا ہے۔ جی۔ اسی طرح اس میں مالی نقصان بھی ہے۔ جی ٹھیک۔ کوئی انسان، کوئی کاروباری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا جوتا گم ہو گیا تو اس کو مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ وہ لاس سے بچ سکے۔ جی ٹھیک۔ بہت سارے آپشنوں کے بعد پھر یہ آپشن وہ آخری بات ہے، جو آخری بات، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی تھوڑی سی اور بھی کئی قسمیں ہیں کہ ان کی میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا ہونا۔ اسی طرح جوتے کو دیکھنا اور جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں طبیعت کی خرابی کا بھی اشارہ ہے۔ اگر بیوی دیکھتی ہے کہ میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب خامد کی جو طبیعت ہے اس میں خرابی کا اندیشہ موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت برے طریقے کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے تو طلاق کا اندیشہ موجود ہے۔ اسی طرح جو فوتگی کا اشارہ ہے وہ آخری آپشن ہے، لیکن میری زندگی میں آج تک جو بھی تعبیریں سامنے آئی، میں نے آج تک کوئی ایسی تعبیر نہیں کی کہ جس میں کسی کی موت کا جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ نہ ہی میں نے یہ تعبیر کی ہے اور نہ ہی اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ میں نے جوتا گم شدہ دیکھا تھا تو میرا تو خامد فوت ہو گیا، میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک عورت دیکھتی ہے، ایک لڑکی ہے، کنواری لڑکی ہے، وہ دیکھتی ہے میں جوتا خرید رہی ہوں، تو اس کا جوتا خریدنا اس کا رشتہ ہونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
اسی طرح ایک کنواری لڑکی دیکھتی ہے کہ میرا جوتا گم ہو گیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا رشتہ دیکھنے والے آئے، وقتی طور پر وہ پاس کر کے چلے گئے، اس نے خواب دیکھا کہ میرا جوتا گم ہو گیا ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا رشتہ وہاں پر نہیں ہوگا، اس کی پہنچے گا۔ جی ٹھیک، وہ جو پاس کر کے بعد میں فیل کر دیں گے۔ جی جی جی، ٹھیک، تو جب اس نے دیکھا کہ جوتا گم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ وہاں نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وہ دیکھ رہی ہے کہ میں جوتا خرید رہی ہوں، اسی طرح جوتے کے بارے میں اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میں نے ایک جوتا ایک اور رنگ کا پہنا ہوا ہے تو دوسرا جوتا کوئی کسی دوسرے رنگ کا پہنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اس کا جو ہم سفر ہے اس کے ساتھ لائف میں چلنے کے لحاظ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خرابیوں کی طرح جا رہی ہیں اور اس میں مس مینجمنٹ چل رہی ہے، تو ان کو اپنے اصلاحات کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، اسی طرح خواب میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی وہ دیکھ رہی ہے اور بار بار دیکھ رہی ہے میں ننگے پاؤں چل رہی ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، جوتے کے بغیر، جوتے کے بغیر۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ ہونے کے لیے پرابلم سامنے آ رہے ہیں اور اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے تاکہ اس کا رشتہ ہو وہ سکے۔ اچھے جوڑ ملا دے۔ جس کا رشتہ لیٹ ہوگا وہ یہ خواب ضرور دیکھے گی کہ میں ننگے پاؤں چل رہی ہوں۔ اچھا جی، تو اوورآل اس کی جو خوابیں ہیں، اس کی جو تعبیریں ہیں وہ پوزیٹیو ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سوال بہت سے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت جی عطا جزاک فرمائے۔ اللہ۔ جی اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ابن یوسف صاحب آپ بتاتے ہیں، جی بہت شکریہ۔ سچی بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سر، بہت سے سوالات کے جوابات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کچھ ہم نے چونکہ سلسلہ یہاں رکھا ہے ساتھ، ہمارا جو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے جی ہم سوال لیتے ہیں، جی وائس میسیجز ہمیں آتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ اجازت دیں جی جی کیوں نہیں، سوالات جو جی ہیں جی جی، لیکن سوال سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری اسکرین پر دیے گئے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں، ان پر آپ اپنے خواب میسیج کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط ضرور رکھیں اپنے خواب وائس میسیج کرتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے، کہ یہ ضرور بتائیے ہمیں کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اور عمر، ایک اس کی عمر جو ہے وہ کیا ہے، عمر کے کس حصے میں، پھر ہم بہتر تعبیر اس کی سر بتا سکتے جی ہیں۔ جی جی تو اب ایک وائس میسیج لیتے ہیں ہم۔ جی جی جی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی والوں کو میرے طرف سے سلام۔ میں چترال کا رہنے والا ہوں، میرا عمر 35 سال ہے، شادی شدہ ہوں، 3 بچوں کے باپ۔ میں خواب میں بار بار یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اپنے بیگم صاحبہ کو کسی اور کے ساتھ غلط تعلق ہے، تو اس خواب کے کیا تعبیر ہو سکتا ہے؟ مطلب بار بار میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس کے غلط تعلقات، اگر آپ اس کا وہ بتا دیں گے تو آپ کا بہت مہربانی۔ جی، یہ والی جو خواب ہے جس میں آپ نے دیکھا، بار بار خواب دیکھا کہ آپ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھتے ہیں، یہ جو خواب ہے یہ ایسے انسان کو آتی ہے جس کی بیوی انتہائی نیک ہو، با پردہ ہو، 5 وقت کی نمازی ہو اور ذکر اذکار کرنے والی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ تو اس صورت میں جو شیطان ہے وہ یہ خواب اس لیے دکھاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں جو پیار محبت ہے، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں، وہ اس میں دراڑیں ڈال سکے، آپ دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کر سکے، آپ دونوں کے درمیان میں، اور خاص طور پر آپ کے ذہن میں اپنی بیوی کے بارے میں کئی قسم کے شبہات پیدا کر سکے شیطان، اور تاکہ آپ اپنی بیوی سے بدظن ہو جائیں اور آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کی بیوی خدا نخواستہ غلط ہو یا غلط راستے پر چل رہی ہو تو کبھی شیطان خاوند کی خواب میں آ کر یہ نہیں بتائے گا، یہ نہیں دکھائے گا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ غلط ہے، کیونکہ جو کچھ شیطان چاہتا ہے وہ تو وہاں پر وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے جو ٹارگٹ ہیں وہ تو وہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ خاوند کو آ کر یہ خواب نہیں دکھائے گا
کہ اس کی بیوی غلط راستے پر چل رہی ہے یا اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ غیر مناسب حالت میں ہے، شیطان نہیں یہ کام کرے گا۔ شیطان کس کے بارے میں یہ کام کرے گا؟ جو نیک ہو، پردہ دار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، 5 وقت نماز پڑھنے والی ہو، اور جس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو۔ یہ اس کی تعبیر ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو کچھ چاہتا ہے آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں، جو وہ اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے، میری آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ شیطان کے اس مکر و فریب کو کبھی کامیاب نہ ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان میں پیار محبت پیدا فرمائے اور دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ کہ اتنی وضاحت اور صراحت سے پازیٹیولی آپ نے جی بیان کر دیا، اور میرے بھائی کے دل میں جو خلش ہوگی وہ بھی ختم ہوئی ہوگی۔ جی اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور جی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے، شیطان کا کسی بزرگ ہستی یا نورانی چہرے والے کی شکل میں آ کر یہ کہنا کہ اپنے بیٹے یا 12 سال کی عمر کے بچے کو ذبح کر دو اور پھر تم پر اللہ راضی ہوگا، تو یہ جو خواب اگر اس طرح کا دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ جی، یہ والی جو چیز ہے جی شیطان کا ہمارے معاشرے میں آ کر بگاڑ پیدا کرنا اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنا جو ہم صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چل پڑیں، یہ شیطان کے مکر و فریب کا ایک حصہ ہے۔ اس کا تو یہ کام ہے جی۔ اس کا تو یہ کام ہے، بے شک۔ اور میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنا، طلاق دلوانا، اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اسی طرح ہمارے معاشرے میں جی کسی انسان کو خواب آتی ہے، اور آپ نے میڈیا میں، آپ نے پرنٹ میڈیا میں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، یا کسی نے ایک عام بچے کو 10 سال کے کو 12 سال کے بچے کو ذبح کر دیا، گلی محلے سے پکڑ جی کے گلی محلے سے پکڑ کر۔ جی ایسی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان کسی کی خواب میں آتا ہے، اور وہ خواب میں کسی بزرگ کی شکل میں آتا ہے۔ اچھا جی ہوتا شیطان ہے، جی ٹھیک۔ خواب شیطان نے دکھائی ہے، اور آ کر وہ خواب میں دکھاتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی جن کا بڑا ہی نورانی چہرہ ہے، وہ نورانی چہرے کی شکل میں بھی خود ہی شیطان آتا ہے، جی ٹھیک۔ اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو قربان کرو یا اپنے بچے کو ذبح کرو، جی پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ یا کسی بھی 10 سال کے عمر کے بچے کو ذبح کرو، یا 8 سال کے بچے کو قربان کرو، پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ جی تو یہ وہ انسان جب یہ خواب دیکھتا ہے تو کسی وقت وہ جذبات میں آ کر یہ ناپسندیدہ کام کر دیتا ہے اور کر گزرتا ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ شریعت میں تو یہ چیز واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بے شک۔ کہ ہم مخلوق کی کوئی ایسی چیز، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے کتنے خوشنما کیوں نہ نظر جی، آ رہی ہو، ہم اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے یہ شیطان کی ایک کاروائی ہے، اس کا مکر و فریب ہے، اور یہ معاشرے میں آپ نے بہت دیکھا ہے، جی جی آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ٹی وی پر بھی خبریں دیکھی ہوں گی۔ جی تو یہ جو خواب ہے یہ شیطانی خواب ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی کو اس طرح کی خواب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثًا، تو وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تاکہ وہ اس کے شر سے 3 مرتبہ تین مرتبہ فرمایا۔ تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے جی انسان۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور یہ خواب ہے، یہ ہماری بہن ہے، عمر ان کی 25 سال ہے، جی اور یہ غیر شادی شدہ ہے۔ جی یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک خواب دکھائی دیتا ہے جو میں نے 2 یا 3 مرتبہ دیکھا ہے، اور میری دادی جن کا انتقال تقریباً 12 سال پہلے ہوا تھا، وہ میرے خواب میں آتی، اور وہ کہتی کہ وہ اصل میں فوت نہیں ہوئی تھی، ہم ان کو دفنا کے آ گئے، اور پھر کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے تو پھر ہم انہیں واپس لے آتے، اور وہ اسی فالج کے مرض میں ہوتی ہیں جیسا کہ موت کے وقت میں تھیں، جی اور جب گھر آتی ہیں تو کوئی بھی ان کے آنے کو اہمیت نہیں دیتا، بس میں کبھی کبھی ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ جی تو یہ خواب انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہتے جی ہیں۔ یہ والی جو خواب ہے، جب دادی فوت ہوئی تھی جی اس وقت دادی نے بیماری کاٹی تھی،
اور شدید قسم کی بیماری کاٹی تھی، جو کہ انہوں نے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ فالج ہوا تھا۔ جی بالکل۔ یہ والی جو خواب ہے یہ دادی کے اگلے جہان میں ان کی کسی بھی کنڈیشن کو ہائی لائٹ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، جی ٹھیک، بلکہ یہ ان واقعات سے خواب بنی ہے جو اس بچی کے ذہن میں موجود ہیں اس وقت کے جب دادی بیمار ہوئی تھی، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے بیماری کاٹی تھی۔ اب یہ یعنی آپ جو فرما رہے ہیں اب یہ 25 سال کی ہیں تو اس وقت 12-13 سال کی جی جی، وہ جو واقعات ان کی دادی کی بیماری کے، ان کی تکلیف کے، اس وقت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس بچی نے، اس واقعات سے یہ خواب بنی ہے۔ جی ٹھیک، اگر یہ خواب اس فوت ہونے والی دادی کی آخرت کے بارے میں ڈسکس ہوتی جی جی یا اس میں اس چیز کا حال ہوتا کہ دادی کس حالت میں ہے، جی، تو کبھی دادی دوبارہ فالج میں نہ نظر آتی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، بڑی ٹیکنیکل بات آپ ہی بتا سکتے جی، ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ضعیف انسان، بزرگ انسان جو فوت ہونے سے پہلے بیماری کاٹتا ہے جی اور شدت کی بیماری کاٹتا ہے اور اس کے ساتھ اسے فالج بھی ہو جاتا ہے، یہ جو ساری تکلیفیں ہیں جو مرنے سے پہلے اسے اللہ کی طرف سے دی گئیں، جی، یہ تو اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے بعد دوبارہ وہ کبھی اس کیفیت میں نظر نہیں آ سکتا، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ جوانی کی کیفیت میں نظر آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو خواب ہے یہ فوت ہونے والے کے حال کے بارے میں یہ ڈسکس نہیں کر رہی ہے، بلکہ دادی کے فوت ہونے سے پہلے جو بیماری کی جو کیفیت تھی یہ اس کیفیت کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، تو اس کی تعبیر نہیں ہے۔ کسی کو کہیں کہ کوئی ہمارا فوت ہو گیا ہوا ہے، ہماری دادی یا دادا یا والد، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس حالت میں ہے یا فالج زدہ ہے یا بیماری کی اس کیفیت میں ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اس فوت ہونے والے کے حال کے بارے میں خواب ڈسکس کرتی ہو۔ دیکھنے والے کی اپنی پرانی کیفیات کا اظہار بھی ہم کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اس خواب میں وہی آ رہا ہے سامنے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور خواب جی 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 کیوں نہیں، یہ ہے ہمارے بھائی، عمر 35 سال ہے اور مرد ہیں اور شادی شدہ۔ جی، تو یہ کہتے ہیں میرے والد 7 اگست 2021 کو فوت ہو گئے تھے۔ میرے والد 2 یا 3 رات چھوڑ کر میرے خواب میں زندہ آتے ہیں اور ان سے یعنی کوئی غصہ یا خوشی کی کیفیت نظر نہیں آتی۔ جی، یہ صاحب جو ہیں ان کے جو والد صاحب فوت ہوئے، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد والد صاحب کے پاس اتنا اچھا زیادہ سفر نہیں تھا اس سفر آخرت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ صاحب اپنے والد سے محبت کرتے تھے اور جو کچھ ہو سکا وہ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جی جی، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ان کا یہ پڑھنا یہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے یا اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک، جب والدین کی مغفرت کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے فوت شدہ پر، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ جی ٹھیک، تو نماز جنازہ جو ہے وہ بھی مغفرت کی دعائیں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے والد صاحب کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں کیا کریں تاکہ مغفرت کی جو دعائیں ہیں وہ ان تک پہنچا کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، جی، یہ بھی ہر دفعہ اسی طرح صدقہ خیرات کیا کریں جی ٹھیک، اور اپنے اعمال اچھے کریں، اپنی نماز کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی۔ اگر یہ سب کچھ ایسا کریں گے جو انہوں نے بولا نا کہ میرے والد صاحب جس کیفیت میں آتے ہیں نہ وہ غم میں ہوتے ہیں نہ خوشی میں ہوتے ہیں، درمیان میں، جب یہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے جو میں نے کہا ہے تو پھر یہ کیفیت نہیں رہے گی انشاءاللہ، پھر وہ ان کو حشاش بشاش نظر آئیں گے، خوش نظر آئیں گے۔ ویسے بھی جو صدقہ جاریہ ہے اولاد کی شکل میں اگر جی اعمال کرتے ہیں جی بے تو شک وہ ان کے والدین کے لیے جی وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ایک اور جو ہے وہ خواب۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرا نام ماریہ ہے، میری عمر 37 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میرے والد صاحب پچھلے سال کرونا کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی ہے۔
اس کے علاوہ میں مختصر ایک چیز بتانا چاہوں گی خواب بتانے سے پہلے، کہ میرے والد صاحب نابینا تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت جد و جہد میں گزاری، بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ آخری 10 سال انہوں نے بہت تکلیف میں گزارے ہیں، ان کو دمہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آخری چند سالوں میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ پارے بھی انہوں نے حفظ کر لیے تھے اور کبھی بھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی، یعنی کہ تہجد کی نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، 5 ٹائم کے نمازی تھے۔ آخری وقت میں بھی بنا ٹائم پوچھے انہوں نے اشاروں سے بھی نماز پڑھی ہے۔ بہت نمازی پرہیزی آدمی تھے۔ مجھے میری شادی ہوئی تو میں شادی ہو کے بہاولپور چلی گئی۔ میں جب ملتان شفٹ ہوئی تو یہاں پہ میرے والد صاحب میرے گھر کبھی نہیں آئے، یعنی کہ وہ بیٹیوں کے گھر جانا معیوب سمجھتے تھے، تو وہ کبھی بھی میرے گھر کے اندر نہیں آئے۔ میں نے میرے والد صاحب مجھ سے اور میرے میاں سے بہت راضی ہو کر گئے۔ آخری دنوں میں میرے میاں نے ان کی بہت خدمت کی، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ میرے میاں کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ابو گھر آئے ہیں اور میرے گھر میں آئے ہیں، جس کمرے میں ہم لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں اس کمرے میں وہ بیٹھے ہیں اور ان کے دوست ہیں۔ وہ دوست جو ان کے ایک کہنا چاہیے کہ بالکل جگری دوست جسے کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ ہے اس کے ساتھ وہ اٹکلیاں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، لیکن میرے ساتھ وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ مجھ سے وہ بہت زیادہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ناراض ہیں اور مجبوری میں میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس خواب کو دیکھنے کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، ان کے جو جگری دوست ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ اصل میں ہوا ہے، ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب میرے دروازے پہ آئے ہیں اور ان کو بہت لوگ مار رہے ہیں، اور میں ان کو بچا کے اندر لے آئی ہوں، میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی ہوں، میری والدہ بھی وہیں ہیں اور میں بہت رو رہی ہوں۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ ابو آپ کو کس نے مارا ہے، مجھے بتائیں، لیکن وہ مجھ سے کچھ نہیں بولتے۔ تیسرا خواب میرے میاں نے دیکھا کہ وہ ابو صحن میں بیٹھے ہیں چرپائی پہ، اور میرے میاں سے اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، لیکن بات نہیں کرتے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ ہم سے کیوں ناراض نظر آتے ہیں جبکہ وہ ہم سے بہت راضی تھے؟ آپ نے جو خوابیں بیان کی، اس میں 3 خوابیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہیں، آپ کو جب وہ خواب میں نظر آتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ناراض ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے دوست کے ساتھ آپ کے گھر کے اس کمرے میں جہاں آپ زیادہ رہتے ہیں وہاں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ بچے کے ساتھ اٹکلیاں کر رہے ہیں۔ نمبر 3، لوگ آپ کے والد کو مار رہے ہیں۔ یہ 3 خوابیں آپ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ناراضگی والی خواب ہے، اس میں 2 آپشن ہیں، اس کی تعبیر میں 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور یوں تو سبھی اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ کی جو محبت ہے وہ ذرا زیادہ ہی تھی الحمدللہ۔ اور جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا خوف اور ڈر ہمیشہ دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ خواب بنتی ہے، پھر اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ایک سیشن میں یہ بھی کہا تھا کہ خوابوں کی جب میں قسمیں بیان کر رہا تھا اس میں نے کہا تھا 3 خے خیال، خے خوف اور خے خواہش۔ جس خواب کے اندر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ہوگی اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کی زندگی میں آپ کے اندر یہ خوف موجود تھا جس کی وجہ سے یہ خواب بنی۔ دوسرا آپشن اس ناراضگی کا یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب اپنی زندگی میں ایک کام ہے جس سے آپ کو روکا کرتے تھے، اور آپ سے اسی کام کے سلسلے میں پھر سے کوتاہی ہو رہی ہے،
اگر یہ کوتاہی موجود ہے تو آپ اسے دور کریں، انشاءاللہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، دوبارہ جب ملیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ناراضگی والی کیفیت میں نہیں ملیں گے۔ یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ دوسرے خواب کی تعبیر، وہ بچے کے ساتھ اٹکلیاں کر رہے ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ جو ان کا جگری دوست ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ والی جو خواب ہے یہ اس میں ان کے اچھے مقام میں ہونے کی علامت ہے۔ بچوں کے ساتھ وہی انسان کھیل سکتا ہے جس کی مینٹلی اور جسمانی جو کیفیت ہے وہ اچھی ہو، تو وہ اللہ کے پاس اچھی جگہ پر ہیں، اور انہوں نے دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں بھی کاٹیں، ان کی نظر بھی نہیں تھی، دکھتا بھی نہیں تھا ان کو، وہ بیمار بھی تھے، وہ کورونا سے فوت بھی ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ بیماری کاٹی، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، وہ نماز کے بہت زیادہ پابند تھے، وہ اپنی زندگی کے آخری سٹیج میں قرآن پاک کی صورتیں بھی یاد کرنے لگ گئے تھے۔ یہ ان کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ جو انسان بہت اچھی حالت اور کیفیت میں ہو، بچوں کے ساتھ وہی انسان اٹکلیاں کر سکتا ہے۔ جو انسان اس کیفیت میں نہ ہو وہ بچوں کے ساتھ اٹکلیاں نہیں کر سکتا۔ ان کے اللہ کے پاس اچھے مقام میں ہونے کی اطلاع اور بشارت ہے۔ اسی دوسری خواب میں جو اپنے جگری دوست سے باتیں کر رہے ہیں اس میں اس جگری دوست کے فوت ہونے کا اشارہ ہے، اور فوت ہونے کے بعد ان کا جو وہ جگری دوست ہے وہ بھی آپ کے والد کی طرح ایک نیک انسان ہے۔ تیسری خواب جو آپ نے دیکھا کہ لوگ میرے والد صاحب کو مار رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کے جو ورثاء ہیں، آپ لوگ، آپ بہنیں یا آپ کے اور جو فرض کریں کہ آپ کی بھانجیاں وغیرہ، آپ لوگ زمانے کی کچھ زیادتیاں اور ظلم کا شکار ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زمانے کی لوگوں کی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھی آپ کی تینوں خوابوں کی تعبیریں۔ واللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ، بڑی وضاحت سے آپ نے بالترتیب جیسے پوچھا فرما دیا۔ وقت آج کا مکمل ہو رہا ہے جی، لیکن جاتے جاتے ایک بات میں چاہتا ہوں جی، وہ تحفتاً آپ ہمیں ایز گفٹ آپ عنایت فرمائیں۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی خواب تو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، جی، تو اس کی تعبیر بھی کی، جی، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ اس طرح کی بات پر میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس دلچسپی پر ہم جو ہے وہ ڈپارچر کا سلسلہ کریں۔ جی، 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 خوابیں تو میں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بہت ساری دیکھی ہیں۔ جی جی، تو اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خواب کے بجائے اپنی زوجہ کی خواب نہ سنا دوں؟ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جی، بے شک، بے شک۔ جی ارشاد۔ میں ایک گھر خریدنا چاہتا تھا، اچھا جی، اور یہ تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک گھر خریدنا چاہتا تھا، اور جب بھی میں گاڑی یا گھر خریدتا ہوں تو میں ہمیشہ پہلے نہیں بتاتا اپنے گھر والوں کو، بلکہ سرپرائز دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو میں وہ گھر خریدنے کے لیے چلا گیا، اور گھر اس لیے خریدنے کے لیے گیا کہ میرا جو گھر تھا وہ مسجد سے 18-20 گھر دور تھا۔ اچھا جی، ذرا فاصلے پر تھا۔ میری جو والدہ ہیں وہ جو طاق رہتے ہیں وہ مسجد میں ذرا گزارتی جی جی، اور سحری سے پہلے گھر آ جاتی، لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے قاری صاحب سے کہا مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، تو قاری صاحب گھر چھوڑ گئے۔ تو والدہ نے مجھے صبح کہا کہ بیٹا گھر وہاں لو جو مسجد کے بالکل قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں مسجد کے پاس ایک گھر تھا جو کہ بڑا تھا، میری پہنچ سے بھی زیادہ قیمت کا تھا۔ تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور جا کر جس کا وہ گھر تھا اس سے ملا، انہیں میں نے کہا یہ گھر مجھے بیچ دو۔ بات چیت ہوئی، مجھے پتا تھا وہ فار سیل ہے وہ گھر۔ جی جی، تو انہوں نے جو پیسے مانگے، میرے پاس 1/3 پیسے شارٹ تھے۔ ٹھیک، 100 میں سے 33 روپے نہیں تھے۔ 100 میں سے 33 روپے نہیں تھے۔ ٹھیک، میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، آ کر استخارہ کیا میں نے،
اور خواب مجھے آنے کی بجائے زوجہ کو آ گیا. جی ٹھیک. انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ والا، جب کہ میں نے اپنی زوجہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں فلاں گھر خرید رہا ہوں. وہ سرپرائز والا آپ کا معاملہ جی. تھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ دو چیزیں. نمبر ایک، جو اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہو، جی جی جو اللہ تعالیٰ خاص ایک خواب دکھا کے بندے کی مدد کرنا چاہتے ہوں، جی وہ خواب بڑی واضح ہوتی ہے. جی ٹھیک. نمبر دو، اس میں کوئی ابہام نہیں ابہام نہیں ہوتا. ٹھیک. نمبر دو، شیطان کوئی خواب انسان کو کوئی ایسا کام بگاڑنے کے لیے کوئی خواب دکھائے تو تاکہ اس انسان کو یہ والا نیگیٹو میسج جائے، اس میں بھی ابہام نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی بڑی واضح خواب دکھاتا ہے. جی ٹھیک. تو اس میں اللہ کی مدد تھی. تو زوجہ نے کیا دیکھا کہ وہ والا جو گھر ہے، کہتی ہے میں نے اس گھر میں دیکھا کہ اس کے گیٹ کے ساتھ جو پلر ہے اس پر تختی لگی ہوئی ہے شیشے کی. جی ٹھیک. اس میں میرے والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا. اس کے نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے. واہ. اس کے نیچے میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام احمد، اس کا نام لکھا ہوا ہے. کہنے لگی اس کے نیچے ایک اور نام لکھا ہوا ہے محمد. تو میں نے یہ خواب دیکھی ہے. تو جب میں نے وہ خواب سنی تو میں بہت خوش ہوا، اور میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ گھر میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب جو تعبیر ہے اس میں دو چیزیں مل رہی ہیں تعبیر کے حوالے سے. جی ارشاد. نمبر ایک، یہ گھر میرا ہے، ٹھیک. اس پہ تختی میرے والد کی لگی ہوئی ہے، پھر میرا نام، آپ کا نام، بیٹے کا پھر نام، میرے بیٹے کا نام. 3 نسلیں جو ہیں وہ. جی. ٹھیک. تو یہ گھر میرا ہے، اس کو کوئی دوسرا بندہ نہیں خرید سکتا. ٹھیک. یہ اللہ نے مجھے دینا ہے. مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا. اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور میں نے جلدی نہیں ڈالی، کیونکہ مجھے پتا چل گیا یہ گھر میرا ہے. صحیح. حتیٰ کہ وہ بندہ تھوڑا سا اور نیچے آ گیا، چند دن کا ٹائم ڈیلے کرنے کی وجہ سے کچھ قیمت کم کر دی اس نے قیمت کم کر دی ذرا. اور جو قیمت کم کی وہ 1-2 لاکھ کم کی، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک. تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس خواب کی تعبیر کی بنیاد پر، میرے پاس 1/3 شارٹ تھا، اس کے باوجود اس گھر کا میں نے سودا کیا. اچھا. کہ مجھے اللہ نے یہ دکھایا ہے، میری زوجہ کو یہ دکھایا وہ ہے. یقین کی کیفیت آپ جی، کو وہ حاصل یقین کی کیفیت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللہ میرے پاس 1/3 نہیں تھا، 100 میں سے 33 میرے پاس نہیں تھے. ٹھیک. میں نے خواب کی بنیاد پر وہ گھر خریدا، اور کچھ اس لیے بھی خریدا کہ جب اللہ مجھے یہ گھر دے گا تو وہاں پر جو تختی پر نام لکھے ہوئے تھے وہ ایک تو میرے والد کا تھا، ایک میرا تھا، اور ایک میرا بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا. جی. ایک اور بھی تھا. ایک اور بھی تھا. اور میں نے اپنے دل میں سوچا ہوا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی میں اور بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر میں نے وہ بشارت بھی آ گئی ساتھ. وہ بھی آ گئی. واہ واہ. پھر اللہ نے وہ ہمیں گھر دیا. واہ. پھر ہم اس میں شفٹ ہوئے، اور پھر اس گھر کے اندر اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ اسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سے یہ خواب تھی، اور اس کی تعبیر پوری ہوئی الحمدللہ. اور والدہ کی خواہش بھی پوری ہوئی کہ مسجد کے قریب، وہ مسجد سے 3-4 گھر تھا. واہ واہ. ناظرین محترم، آپ کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس گھر پہ جو آپ نے خریدا، اور محمد آپ کو بیٹا بھی عطا کیا. جی الحمدللہ. یہ میں چاہتا تھا کہ کسی ایسی بات پر آج کی یہ خوبصورت صبح مکمل کی جائے، جی جی، جس میں آپ جیسے افراد اچھی اچھی باتیں بتانے والے کو پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں کن لفظوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ تشریف لاتے جی ہیں. میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو اور پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں جو رہنمائی کے لیے مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور جناب عصمت اللہ شیرہ صاحب، آپ بہت دور سے آئے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش فرمائی. ماہر القادری کا کلام، اور وہ ماہر تھے، جی تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ناظرین محترم، خوبصورت صبح چہچہاتے ہوئے پرندوں کی خوبصورت زمزمہ پردازیوں کے ساتھ، اور پھر ہمارے دوست جو یہاں پر باتیں کر کے گئے اور جو موجود ہیں، سبھی باتیں زندگی سنوارنے والی.
آئیے پیغام کا پیغام یہ ہے، اپنی اس دنیا کو سنوار لے اور اسے اس لیے سنواریں کہ اگلی دنیا ہماری سنور جائے۔ چونکہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ نہ ختم ہونے والا سلسلہ زندگی کا، خوابوں کی آنکھ مچولیوں میں اور یہاں کے مسائل سے بچتے بچاتے ہوئے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آپ سبھی رہیں، ہم بھی رہیں۔ 100 سے زائد ممالک میں دیکھنے والے سارے ناظرین کی خدمت میں اعجاز احمد کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔